बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के खिदमत में शदीद ज़ईफ़, बेअसल और मन घड़त रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 13वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 12 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन वीडियोज़ में बताया गया है कि कौन सी शदीद ज़ईफ़ रिवायत है, कौन सी बेअसल और मन घड़त रिवायत है, और कौन सी रिवायत का क्या हुक्म है, शदीद ज़ईफ़ का क्या हुक्म है, बेअसल और मन घड़त का क्या हुक्म है। झेल में कुछ ऐसी रिवायतें भी बताई गई है जो कि फ़ज़ाइल में बयान करने के काबिल है। वो कौन सी रिवायत है वो भी आपके सामने आ जाएगी जब आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियोज़ को देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गैर मोतबर रिवायत का फ़नी जायज़ा, इसकी जो है ये तीसरी जिल्द है। 2 जिल्दें मुकम्मल हो चुकी है और ये तीसरी जिल्द है जो आज शुरू कर रहा हूँ। इसको अच्छे से देख लीजिए। बहुत सारे हजरात ना ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब कौन सी किताब है, कहाँ से आप बता रहे हैं। तो ये किताब है, देख लीजिए, ये सामने रखिए, 10 जिल्दों में किताब है। इसको अच्छे से देख लीजिए। जिल्द नंबर 3 की शुरुआत आज कर रहा हूँ। अभी जो है 7 जिल्दें बाकी है इसके अलावा, यानी कि जिल्द नंबर 3 के अलावा 7 जिल्दें बाकी हैं, तो अभी तो उनको भी बताना है। लिहाजा सब्र और तहम्मुल से वीडियो देखते रहे। इंशाअल्लाह एक एक रिवायत आप हज़रात के सामने आ जाएगी, और उम्मीद है मुझे कि आप हज़रात इनको बयान करना छोड़ देंगे। उम्मीद है कि ये तमाम रिवायात जो आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है इनको बयान करना छोड़ देंगे। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहली जो रिवायत है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद इलाही और नमाज से खाना गलाया करो। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि जब तुम खाना खा लो तो अल्लाह का ज़िक्र करो और नमाज अदा किया करो ताकि वो खाना हज़म हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि खाना खाकर सोया न करो वरना तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे। इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? ये रिवायत मुनकरात में से है, यानी कि ये रिवायत मुनकर रिवायत है। मुहद्दिसीन की एक जमात ने इसे मन घड़त या मन घड़त के मुशाबे कहा है। बाहर सूरत इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि ये रिवायत मन घड़त है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। रिवायत नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को क़यामत के दिन उनकी माओ के नाम से पुकारा जाएगा। इस रिवायत का क्या हुक्म है? ये मुनकर रिवायत है, बाज़ ने इसे मन घड़त करार दिया है। बाहर सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसको मंसूब नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि ये मुनकर है और मन घड़त है, लिहाजा इसको बयान नहीं किया जा सकता। रिवायत नंबर 3, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखकर दमिश्क से मदीना आना, फिर अज़ान देना और मदीना वालों की आहा व पुकार यानी कि रोना धोना। इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना। आप जो है ना मुझे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हो। अगर कोई रिवायत किसी से मिलती जुलती हो जाती है तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि यार ये उस किताब पे एतराज़ कर बैठे। वो ऐसी बात नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया करो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़ज़ाइल आमाल में जो वाक़या है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का, वो वाक़या अलग है और जो यहाँ बयान किया जा रहा है वो अलग है। ज़हन नशीन कर लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। फ़ज़ाइल आमाल में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पे जो मशक्क़तें और मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं, उस वाक़ये में वो वाक़या अलग है और ये अलग है। उसमें जो है आखिर में, यानी कि फ़ज़ाइल आमाल में जो वाक़या है उसके आखिर में हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उस वाक़ये में इस बात को लेके आए हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जिहाद में थे और आपको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आए, तो आप जो है फ़ौरन ही रवाना हो गए, जूता उठा लिया अपना और चल दिए, निकल लिए और मदीना मुनव्वरा में पहुँचे। ये वाक़या है। और हसनैन करीमैन ने अज़ान की दरख्वास्त की तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़ान पढ़ी और मदीने की अज़ान
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اذان کانوں میں پڑی تو مدینہ والے جمع ہو گئے اور رونے لگے۔ یہ واقعہ تو ہے فضائل اعمال میں آخر میں دیا گیا ہے اس واقعے کے یہ حصہ، یہ ٹکڑا۔ اور یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دمشق میں جا کے بس گئے، اور بسنے کے بعد وہاں جو ہے نکاح کیا۔ 2 بھائی تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی، دونوں نے نکاح کیا، اور دونوں نے نکاح کرنے کے بعد پھر جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، اور پھر جو ہے کہا کہ بلال کیا بات ہے تم ہمارے پاس نہیں آ رہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے لپٹ گئے اور آنکھوں کو لگا لیا، اور چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ملنے لگے۔ اور پھر حسنین کریمین رضی اللہ عنہ آئے، آ کے جو ہے انہوں نے کہا کہ اے بلال اذان پڑھو، تو اذان پڑھی گئی، اور مدینہ کے اندر اور جتنے بھی مرد عورت تھے سب جمع ہو کے رونے لگے۔ پھر اس کو جو ہے دوسرے علماء نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ملک شام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ گئے تھے، اور وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے درخواست کی کہ اذان پڑھو۔ تو ان تمام واقعوں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو فضائل اعمال سے نہیں ملتا وہ واقعہ، یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ اس واقعے کے بارے میں جو اس کتاب میں آیا ہے اور جو میں نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے لپٹ کے روئے اور اپنی آنکھوں کو ملا اور چہرے کو ملا قبر مبارک سے، اور پھر جو ہے حسنین کریمین نے درخواست کی اذان کی، یا پھر جو ہے ملک شام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی اذان کی۔ تو اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو میں نے بتا دیا فضائل اعمال میں الگ اور یہ الگ۔ اب اس واقعے کی حقیقت سن لیجئے کیا ہے۔ یہ منکر حکایت ہے، محدثین کی ایک جماعت نے اسے من گھڑت بھی کہا ہے، بہر صورت اسے بیان کرنا درست نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، فضائل اعمال والے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو میں نے یہاں بتایا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ روایت نمبر 4، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب وار 40 احادیث بیان کرنا اور انہیں یاد کرنے پر انبیاء و علماء کے ساتھ حشر کی فضیلت۔ اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ سن لیجیے اس کو۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جھوٹ قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بلا تعقب حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر اس قول کو برقرار رکھا ہے، یعنی کہ جو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے انہوں نے بھی اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے اس کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ یہ جھوٹی روایت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روایت نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا کہ میری امت کا حساب، اللہ سے دعا کرنا کہ میری امت کا حساب میرے حوالے فرما دیجئے تاکہ میری امت کو دوسری امتوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس روایت کا کیا حکم ہے؟ یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روایت نمبر 6، یہ سن لیجئے، یہ بڑی نازک روایت ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک ماں باپ کی نافرمانی میں اف سے کم تر جملہ بھی ہوتا تو اسے حرام فرما دیتے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک ماں باپ کی نافرمانی میں اف سے کم تر جملہ بھی ہوتا تو اسے حرام فرما دیتے، کہ اتنا کم جملہ بھی تم ماں باپ کی نافرمانی میں نہیں بول سکتے، اف سے بھی کم کوئی جملہ ہو۔ تو اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ یہ من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روایت نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور اللہ کے درمیان کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جہاں کوئی فرشتہ بھی پر نہیں مار سکتا اور جہاں کوئی نبی مرسل یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟
یہ حدیث نہیں ہے بلکہ بعض صوفیہ کا کلام ہے۔ نیز اس قول کے پس منظر میں ایک مشہور قصہ بھی ہے جس کو میں آپ حضرات کے سامنے اب بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو سن لیجئے۔ ایک مرتبہ تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پارے تلاوت کی۔ روح مبارک حق تعالیٰ کے قرب عظیم سے مشرف تھی۔ اس حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، فرمایا من انتا، تم کون ہو؟ یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتا، تم کون ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم کون ہو؟ انا عائشہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہے انا عائشہ، یعنی کہ میں عائشہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عائشہ، کہ کون عائشہ؟ تو عرض کیا بنت ابی بکر، یعنی کہ ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون؟ تو فرمایا کہ عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ، یعنی کہ میرے دادا کے بیٹے۔ فرمایا من ابو قحافہ، تو ابو قحافہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوف زدہ ہو کر واپس ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام عروج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو امت کی خدمت کے لیے نزول بخشا تاکہ زمین والوں کو پیغام نبوت پہنچایا جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لمع اللہ وقت، یعنی کہ میرے اور اللہ کے درمیان کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جہاں کوئی فرشتہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ میں اس وقت اللہ کے قرب کے اس مقام پر تھا جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح گزر چکی ہے پیچھے، میں ابھی اس کو جو ہے نا اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، گزر چکی ہے کہ مع اللہ وقت، یعنی کہ حدیث نہیں بلکہ بعض صوفیہ کا کلام ہے، اس لیے اس قول کے پس منظر میں یہ پورا قصہ بھی سندن ثبوت سے قاصر ہے، یعنی کہ اس واقعے کے ساتھ اس کو بنا کے پیش کیا جاتا ہے صوفیہ کی طرف سے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں ملتی، اور یہ بنایا ہوا قصہ ہے صوفیاؤں کا، نہ کہ یہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی یہ روایت ہے۔ تو اچھے ذہن نشین کر لیجئے اس کو۔ اچھا، روایت نمبر 8، کسی عالم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 جنازوں، 1000 رکتوں اور 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی عالم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 جنازوں، 1000 رکتوں اور 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل ہے۔ اس روایت کا حکم کیا ہے؟ یہ من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روایت نمبر 9 میں ہے کہ ہر نبی کو نبوت 40 برس کے بعد ملی ہے، 40 برس کے بعد ملی ہے۔ مشہور ہے یہ کہ تمام نبیوں کو 40 برس کے بعد نبوت ملی ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روایت نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لمبی مونچھیں رکھے گا اس کو 4 قسم کا عذاب دیا جائے گا، وہ میری شفاعت نہیں پائے گا، اور نہ وہ میرے حوض کوثر سے پانی پی سکے گا، اور نہ اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس منکر نکیر کو غصے کی حالت میں بھیجیں گے۔ یہ 4 عذاب ہے۔ اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ یہ روایت من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام روایتیں میں نے جلد نمبر 3 میں سے بتائی ہے، یہ رہی غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ۔ اگر اس کے اوپر بھی پڑھ کے دیکھیں گے تو اس میں آئے گا کہ ہند و پاک میں زبان دراز عوام و خواص کی غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ۔ یہ کتاب آپ کو دارالعلوم دیوبند صفدریہ کتب خانے میں مل جائے گی، یعنی کہ دیوبند سے آپ اس کو منگوا سکتے ہیں، پڑھ لیجئے، تسلی کر لیجئے۔ میں نہیں کہتا کہ میں اس کا کوئی ایڈ کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ اردو میں لکھ دی گئی ہے، عربیوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے عربی تمام جتنی عربی کی یعنی کہ اس کتاب میں جتنی آ سکی عربی کی روایتوں کو اردو میں ترجمہ کر کے میں عربی متن کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، اور ان کے حوالے با حوالہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے ان کو منگا لیجئے، تاکہ آپ مجھے بھی برا بھلا کہنے سے بچ سکے، اور اپنے قریبی علماء کو لا کے دیجئے تاکہ وہ ان کو پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا سکے۔ امید ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو بھی روایتیں ہیں جیسی بھی ہے، من گھڑت ہے یا شدید ضعیف ہے، آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔